बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आप की खिदमत में हाजिर है। दोनों जंगों में बड़े हमले ताज़ा तरीन तेहरान में और पाकिस्तान में। ये हमले कौन कर रहा है, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और जनाब ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल ईरान के हवाले से, और ईरान का जवाब क्या क्या और कहाँ कहाँ जा रहा है, ईरान का जवाब कितनी देर तक चलेगा और किस किस के लिए ख़तरा है। और ये जंग जो है इसने एक मरतबा फिर चाइना की सुपरमेसी को साबित किया है। वो किस तरह से किया है, इसमें चाइना विनर के तौर पे सामने कैसे आ रहा है, पाकिस्तान का इसमें मुस्तकबिल में क्या रोल हो सकता है। मैं ईरान वाली वॉर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पाकिस्तान खुद एक जंग में है अफ़गानिस्तान के साथ। और जनाब लोकल उसमें जब हम जंग के अलावा बात करेंगे तो पीटीआई के फ़ैसले अब पीटीआई नहीं करेगी। वैसे तो पहले भी कोई और ही कर रहा था, अब तो पीटीआई वाले बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और जनाब मोबाइल फ़ोन कंपनियों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो गया है। बड़ा ही ज़रूरी एक्शन था जो डिले हो रहा था, वो अब शुरू हो गया। वो क्या, जिसमें हर बंदा मुतासर हो रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जंगें दोनों जारी हैं, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो इसराइल और अमेरिका की जंग। पाकिस्तान की जंग की सूरत हाल ये है कि ये इसराइल की जंग का जो ज़ाहिर एक आलमी सतह पर उसका मामला है जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। वो इस तरह से कि ख़ास तौर पे गल्फ़ स्टेट्स जो है, मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, वो बाकायदा हिट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो उसकी खबरें आ रही है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जंग जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जिसका एक ही गोल है, सिर्फ एक गोल। कल भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वो जब अस्करी ज़राए बात करते हैं, फ़ौज के अहम ओहदेदार जब बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा पर्पज़ वहाँ पे रजीम चेंज वगैरह नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली दहशत गर्दी को रोकना है। तो एक तो वो बता रहे थे, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ भी जो है 24 हमले हुए पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान से। ज़ाहिर उनको टैकल किया गया, उनको रोका गया, उनको मैनेज किया गया है, उनको कंट्रोल किया गया है, उनका जवाब दिया गया है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक बात, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल डे वन से क्लियर है कि पाकिस्तान वहाँ पे तबाही नहीं चाहता एक्स्ट्रा। पाकिस्तान वहाँ पे कोई रजीम चेंज का उनका मकसद नहीं है। तो पाकिस्तान का मकसद जो दहशत गर्दों को रोकना है, उससे पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है। कंट्रोल्ड उसमें इन्वायरमेंट में रहते हुए, सिर्फ दहशत गर्दों को टारगेट करते हुए पाकिस्तान जवाब दे रहा है। उनकी तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी नुकसान हो रहा होता है, लेकिन उधर जो दहशत गर्दों की हलाकतें हुई हैं वो तकरीबन 26 हलाकतें हुई हैं। तो इस सूरत हाल के साथ ये एक सीरियस सिचुएशन है, जिसमें अब अगरचे वहाँ से जो पैगामात आ रहे हैं तालिबान की तरफ से, वो ये हैं कि उनका मतलब ये है कि अच्छा बस अब जाने दें। लेकिन आपको पता ना कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह होता है कि जाने दे वाला मसला नहीं है। जो कमिटमेंट पाकिस्तान लेना चाहता है कि दहशत गर्दों को रोके, उनकी सपोर्ट बंद करे, अगर वो उस तरफ आएंगे तो फिर उस पर बातचीत आगे हो सकती है। अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान की ताकत, मिलिट्री की, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की ट्रेनिंग, पाकिस्तानी फ़ौज की, ये सारी चीज़ें, ये सुपरमेसी हम गुज़श्ता साल मई में साबित कर चुके हैं अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन के ख़िलाफ़। इसका मैं अभी दोबारा भी जिक्र करूँगा कि उसके क्या लिंक बन रहा है ताज़ा तरीन सूरत हाल में जो मशरिक़ वस्ता में है, जो ईरान वर्सेस इसराइल जंग में है। क्योंकि असल में तो इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया, ईरान तो अटैक नहीं कर रहा था, या इस मौके पर तो ऐसा मसला नहीं था। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि तेहरान पर दोबारा हमले हुए, 100 जहाज़ों से हमला किया गया है। मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड देखें, आप उसकी इंटेंसिटी देखें, आप उसका वॉल्यूम, मतलब 100 जहाज़ों से एक टाइम में अटैक हो रहा है आज के दिन जो हुआ है। अच्छा, और वो वहाँ पर जो इंसानी जानों की तादाद है वो 787 हो गई है, शहदा की तादाद। अच्छा, वहाँ पर अब लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है दोबारा, जिस पर कह रहे हैं कि 250 बम गिराए गए हैं। ईमान सदर पर दोबारा हमला हुआ है। वहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। अमेरिका की धमकी है कि हमने अभी बड़ा हमला नहीं किया, वो हमारा करना बाकी है। लेकिन सबसे अहम पहलू इसका ये है कि गुज़श्ता साल जून में जब 12 रोज़ा जंग हुई इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़,
تب بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا نتنز جو ان کا ایٹمی تنصیبات کا ایریا کہ اس کو ہم نے تباہ کر دیا، لیکن اس پہ دوبارہ بمباری کی گئی ہے. ایران کے میزائل ڈیفنس سسٹم اور میزائل سسٹم بیٹریز اور لانچرز اس کو تباہ کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے جوابی اقدامات مسلسل جاری ہیں. وہ آئرن ڈوم کو ختم کرنے سے لے کر جو امریکی مفادات ہیں خطے میں جہاں پر بھی ہیں ان سب پر حملے مسلسل ہو رہے ہیں. اب سعودی عربیہ میں جو امریکن ایمبیسی ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پر اٹیک ہوا ہے، مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں، UAE میں ہو رہے ہیں، باقی دیگر ایریا میں جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر اٹیک ہو رہے ہیں. اور اس میں صرف ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی اور ایون اسرائیل کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، ان کی ترقی ساری ٹیکنالوجی میں ہے، فور شیور انہوں نے کی ہوگی، لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں کی ٹیکنالوجی ملا کر اسرائیل کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکا. وہ آئرن ڈوم کا جو ایک بنا ہوا تھا نا ہوا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی نہیں آ سکتا، وہ ختم کر دیا انہوں نے. وہاں پر ہٹ ہو رہے ہیں. میں آپ سے کل بھی بات کر رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا آفس ہٹ ہوا ہے، دیگر مقامات پر وہ حملے ہو رہے ہیں. تو ایک تو وہ ناقابل شکست، ناقابل تسخیر اور حملہ نہ ہونے والی وہ کانسیپٹس ختم ہو گئے اسرائیل میں. دوسری طرف امریکہ کی پروٹیکشن میں امریکہ کے جو اڈے اور جو تنصیبات ہیں وہ اٹیک ہو رہی ہے، جن کی ذمہ داری سوللی امریکہ کی ذمہ داری ہے، تو جن کی حفاظت جو ہے امریکہ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی نہیں محفوظ ہے. تو یہ جو ممالک ہیں اپنے مڈل ایسٹ کے، اور مطلب ان ملکوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا یہ امریکی ٹیکنالوجی انہیں تحفظ دے پا رہی ہے. اس میں دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی بہت مہنگی ہے، ایک ایکوپمنٹ جو ہے وہ $1.5-2 ارب کی چیز ہے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اتنے بڑے دفاعی بجٹ کے ساتھ سعودی عربیہ، UAE، قطر، کویت، دیگر ممالک یہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کر سکتے. ان کے مقابلے میں پاکستان نے گزشتہ سال مئی میں جو کارنامہ سر انجام دیا انڈیا کے خلاف، وہ ساری دنیا کے لیے ایک واضح مثال ہے. پاکستان کے پاس ظاہر ہے ہمارے پاس امریکن ٹیکنالوجی بھی تھی، F-16 بھی ہیں. وہ اور بات ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی میں بعض جگہوں پر ہمارے پاس لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ ہم کس چیز کو استعمال کرنا ہے، کس کے خلاف استعمال کرنا ہے، عجیب و غریب. خیر وہ جب اسٹیٹ لیول پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں کام کیا، جہاز بنانے سے لے کر اپنی میزائل پروگرام کو پہلے سے شروع کیا ہوا تھا وہ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، دیگر معاملات ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ان سب میں جب پاکستان سامنے آیا میدان جنگ میں انڈیا کے خلاف، تو پاکستان نے ثابت کیا کہ ہم بھاری تھے، ہم طاقتور تھے، انڈیا سے ثابت ہوئے. اور سمارٹ، وہ بیسیکلی سمارٹ پاور تھی. والیوم میں، میں بار بار بات کرتا ہوں، والیوم میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا بہت آگے تھا، سائز میں، والیوم میں، لیکن وہ سمارٹ مووز میں پاکستان ان سے بہت آگے تھا. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا اور ساری دنیا نے اس فتح کو تسلیم کیا. تو پوری دنیا پر ایک بڑی چیز واضح ہوئی کہ چین جو ہے اور چین کی ٹیکنالوجی جو ہے، چین کا جو اکوپمنٹ ہے، اس کی سپرمیسی ثابت ہوئی. وہ فرینچ رافیل جہاز تھے، وہ S-400 ڈیفنس سسٹم تھا رشیا کا، اسرائیل کے ڈرونز تھے. ان سب چیزوں کے مقابلے میں پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی فرینڈشپ کے ساتھ ان سب کو شکست دی. تو چائنا کی وہ سپرمیسی ثابت ہوئی. اب جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، امریکہ کی چائنیز ٹیکنالوجی وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے امریکن ٹیکنالوجی کے مقابلے میں. ہمارے جو مشینز ہیں، وار مشینز جو ہیں، وہ جہاز ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل سسٹم ہے، چائنا والے کاسٹ افیکٹو ہے. اس کے مقابلے میں امریکن سسٹم، ٹیکنالوجی، مشینز بہت مہنگی اور دفاع کرنے میں ناکام رہی. تو چین ایک مرتبہ پھر کامیاب نظر آ رہا ہے، اور ان ملکوں کو سوچنا ہوگا
کہ پاکستان اگر 9 ارب ڈالر کے بجٹ کے ساتھ 8 ارب سم تھنگ تھا، وہ 8 سے 9 ارب لگا لیں چلے، 9 ارب ڈالر کے سالانہ دفاعی بجٹ کے ساتھ جس طاقتور پوزیشن میں ہے، یہاں پر 25 ارب 50 ارب اور پتہ نہیں اس سے زیادہ ڈالرز میں پیسے خرچ کر کے بھی یہ ملک محفوظ نہیں ہے۔ تو جہاں ایک طرف چین کی سپرمیسی نظر آ رہی ہے اور وہ نیو ورلڈ آرڈر جو اگلا ایک راستہ بن رہا ہے ورسز امریکہ، چائنا یا یہ بلاک کہہ لیں ہمارے ایریے کا، اس میں وہیں پر پاکستان کی امپورٹنس بھی ان ملکوں کے ساتھ ہے، اور پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، جس کی ایک شکل اب یہ بھی نظر آ رہی ہے جب ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایران سے بھی بات کی کہ ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ دفاع کا، اور پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ایران سعودی عربیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور سعودی عربیہ کی فضائی حدود اور وہ لینڈ جو ہے وہ ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ابھی جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ امریکی تنصیبات پر ہو رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہوگی کہ سعودی عربیہ میں کسی شاہی محل پر حملہ ہوا ہو۔ وہ ڈرونز اور وہ میزائل جو ریاض میں امریکی سفارت خانے پر یا دیگر امریکی جو تنصیبات ہیں ان پر اٹیک کر سکتے ہیں تو کہیں بھی جا سکتے تھے نا، لیکن ایران نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے۔ ایران کا یہ 4 دن میں اپنی قوت کو وہ مجتمع رکھنا، اپنے حواس بحال رکھنا اور کوئی ایموشنل ڈیسیژن کیے بغیر جس طرح سے چلنا، اتنے بڑے لاسز کے باوجود کہ پہلے دن سپریم لیڈر کی شہادت اور بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اس دنیا سے گئے، اور بلکہ سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ خامنائی، ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں پہلے یہ ذکر آ رہا تھا کہ شاید وہ بھی شہید ہو گیا، لیکن اب ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ نئے ان کے سپریم لیڈر ہوں گے ایران کے، لیکن بہرحال یہ ایران کی جو قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے نئے سپریم لیڈر کون ہوں گے اور وہ اس جنگ کو کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے۔ 4 دن کی جنگ نے یہ ثابت کیا کہ ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ابھی ایران لڑ رہا ہے، اور یہ جو جنگ پھیلے گی اور اسرائیل پر اٹیک ہو رہے ہیں اور اسرائیل محفوظ نہیں ہے، تو یہ جنگ کا نقشہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا۔ جو آج ایران کے خلاف ہے ان شدید حملوں کے بعد، ایران امریکہ کی دھمکی تو ہے نا کہ ہم بہت بڑا اور خوفناک حملہ کریں گے، لیکن اگر ابھی تک کی صورتحال کے مطابق چلیں تو پھر اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کا جو میں نے ذکر کیا افغانستان والا وہ تو ہے ہی، لیکن پاکستان کے انٹرنل مسائل بھی تو ہے نا۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کا جو ہمدردیاں ہیں افغانستان کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں کسی شیپ میں نظر آتی ہیں۔ میں پھر دوہرا دوں، پاکستان کا اور پاکستانی وہ سورسز کے حوالے سے جب فوج کے حوالے سے آتا ہے بیان، تو ہمیں افغانستان کے عوام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ افغانستان سے ہے۔ پاکستان میں انٹرفیئر نہ کریں، پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ نہ کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اپنے معاملات جیسے مرضی نپٹائیں۔ پاکستان میں ان کی ایک حامی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی، ان کے تو معاملات ہی اور ہیں، وہ نہ کسی پی ٹی آئی کے بندے کا تعلق ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی وہ بینائی کا معاملات ہیں، پتہ نہیں کس حد تک کیا ہے، وہ ڈاکٹرز کی رپورٹس کچھ اور ہے، ان کی فیملی کے ابھی بھی دعوے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں ان کی نظر کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ان کی صحت کے حوالے سے، ایشوز تو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کے بہتر ہو رہے ہیں ایشوز، لیکن پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو بات کرنے کی۔ ایون آج وہ بیرسٹر گوہر نے جو بیان دیا ہے کہ عمران خان کے فیصلے کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر اور باہر فیصلے جو ہیں وہ محمود خان نچکزئی کے ہوں گے۔ تو وہ عمران خان صاحب جو کیا کہتے ہیں ٹیم بنانے کے ماہر تھے، اور 26 سال جد و جہد انورٹڈ کاماز میں انہوں نے کی، اور جو ٹیم بنائی تھی وہ ساری تتر بتر ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے اپنی پارٹی میں جس کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے۔ بیرسٹر گوہر ہے اور دیگر جتنے بھی وکلاء، بڑے بڑے سینئر اور دیگر لیڈرز، ان میں سے کسی کو عمران خان صاحب اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ پارٹی کے حوالے سے فیصلے کریں۔ اور ویسے تو کسی انڈیویجول کے بجائے کوئی کور کمیٹی، کوئی ہوتا ہے نا بڑی اس پہ کوئی اس قسم کی کمیٹی بنی ہوتی ہے جو ڈیسیژن کرتی ہے ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے، کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے فیصلے
وہ کر رہے ہوں گے محمود خان نجفی، تو پھر آپ سوچ لیں اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی. اور پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں وہ کبھی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف، اور کل کو وہ محمود خان نجفی صاحب کے خلاف بھی اسی طرح سے باتیں کر رہے ہوں گے. اور ایک اور اہم خبر میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، وہ ہے پی ٹی اے کی. پاکستان میں موبائل فون کمپنیوں کے حوالے سے شکایات تو بہت سی رہتی ہے، لیکن ایک بڑی شکایت ہے جو ویلیو ایڈڈ سروسز جو ہیں پری پیڈ موبائلز پر، وہ بہت ساری خود بخود ایکٹیو کر دیتے ہیں. اور یہ بہت کامن شکایت ہے تمام ان سے جو پلیئرز ہیں، پرووائڈر ہے، موبائل فون سروس پرووائڈر جو ہیں ان سب کمپنیوں سے. اس پہ اتنی شکایات کے بعد اب پی ٹی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس میں ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ کوئی ویلیو ایڈڈ سروسز ان کی کانسنٹ کے بغیر نہیں ایکٹیو کی جائیں گی. اس کے لیے وہ او ٹی پی جو ہے ون ٹائم پاسورڈ مانگا جائے گا، دیا جائے گا ان کو، وہ کرنے کے بعد ایکٹیو ہوں گی. اور اگر کسی کی اس کے باوجود ہو رہی ہوں تو وہ پی ٹی اے نے اپنی اس میں بتایا کہ ہمیں کمپلینٹ بھیجے، اس آپریٹر کو بھی کمپلینٹ کریں، ہم سے بھی رابطہ کریں. تو چلے دیر آئے درست آئے، ماہانہ اربوں روپے کا لاس تھا لوگوں کا، اور یا یوں کہہ لیں کہ ان کمپنیوں نے ماہانہ اربوں روپے لوٹا ہے. میں بزنس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، بزنس میں پروفٹ کے بالکل خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ لٹ مار نہیں ہونی چاہیے. اور وہ لٹ مار کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ریاست اس میں اپنا کردار ادا کرے، حکومت اس میں اپنا کردار ادا کرے. وہ فائنلی اب آ گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے جو لٹ مار ہو رہی تھی اس سے اب میں، آپ، ہم سب لوگ بچ جائیں گے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.